नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह सौद आयत नंबर 71 से हम आज देखेंगे। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि हम, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि 6 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है ये सूरा, जिसमें हम सबसे पहले जो है कुरैश के बारे में पढ़ चुके, फिर नेशन बस्तियों के बारे में, कैसे उन पर अजाब आया, फिर प्रॉफिट्स के बारे में, अलग अलग प्रॉफिट्स के बारे में हम पढ़ चुके कि जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, फिर जन्नत का जिक्र आया और फिर जहन्नम का जिक्र आया, और फिर उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि कह दीजिए कुरैश से, और कुरैश को बात बता दीजिए से का वहां जिक्र आया। ठीक है, अब यहाँ से जो है बात चल रही है, क्योंकि मक्का कुरैश जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे थे कि मलाइल आला के बारे में बताओ, फरिश्तों के बारे में बताओ, उनके बीच में झगड़ा क्यों हो रहा था या क्या बात थी। तो पहले तो उनसे ये कहा गया कि उनको ये कह दो कि सारा इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, मुझे तो सिर्फ इतना ही मालूम है जितनी वही मेरे ऊपर नाजिल की जाती है या जो वही के जरिए मुझे बताया जाता है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ और सिर्फ उनको डराने वाला हूँ। इसके अलावा जो बात, यानी सिर्फ मुझे उतना इल्म है जितना मुझे अल्लाह ताला ने बताया। फिर उसके बाद उनसे कहा गया कि उनसे कहो, यानी इज काला, जब कहा, रब्बु का, आपके रब ने, लिल मलाइकती, फरिश्तों से, इन्नी, बेशक मैं, खालिकुन, पैदा करने वाला हूँ, खलका यखलुकु से खालिक, पैदा करने वाला हूँ, बशरन, एक बशर को, मिन तीन, मिट्टी से, बशर यानी एक इंसान को, मिन तीन, मिट्टी से। तो मैं एक जिस्म, जिन्स, बशर से बनाने वाला हूँ। और स्किन के लिए आता है ये लफ्ज, बशर स्किन के लिए आता है, और इंसान की तख्लीक भी वही होती है क्योंकि वो स्किन से बना हुआ होता है ना, उसकी स्किन भी नजर आ रही होती है, और तख्लीक भी फिर स्किन से ही बन होती है, उसकी स्किन से स्किन जब टच होती है, और फिर इसी वजह से उसको बशर कहा गया। और ये वाकया हम पहली बार नहीं पढ़ रहे, सूरह बकरा में, सूरह आराफ में, सूरह हिज्र में, सूरह इन सब में, हम सूरह कहफ में, सूरह, अब ये सूरह सौद में। तो इसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा कि फरिश्तों से अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जो है अपना इरादा बताया। पहले अल्लाह ताला ने इरादा बताया कि मैं मिट्टी से आदम बनाने वाला हूँ, यानी एक इंसान को, एक बशर को बनाने वाला हूँ। और फिर उनको हुक्म दिया कि जब मैं बना दूं तो तुम्हें क्या करना है, फैजा, फिर जब सवैतुहु, मैं दुरुस्त कर दूं, उसे सवार दूं, सव्वा युसव्वी से सवैतु, यानी जब हम किसी चीज की फिनिशिंग करते हैं ना, उसको फाइनल टच देते हैं, उसके लिए आता है ये सवैतु, मैं सवार दूं या मैं उसको बना दूं, दुरुस्त कर दूं, हु उसे, व नफख्तु, और मैं फूंक दूं, नफखा यनफुकु से, नफख्तु, मैं फूंक दूं, फीही, उसमें, मिर रूही, अपनी रूह, वक़ाऊ, तो गिर पड़ना, फा मतलब तो, कऊ, गिर पड़ना, वक़ा से बनाएंगे यानी वाक़े होना। तो क्या कहा कि तुम जो है गिर पड़ना, किस में गिर पड़ना, सजदे के लिए आया है कि नीचे गिर पड़ना। वक़ा यक़ऊ, का फेले अम्र क्या है इसका, का इसका फेले अम्र है, फा मतलब तो तुम गिर पड़ना, लहू, उसके लिए, साजिदीन, सजदा करते हुए या सजदा करने वाले, यानी जब मैं उसको बना दूं, मैं उसको दुरुस्त कर दूं, मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सबको क्या करना है, तुम सबको उसमें जो है सजदे में उसके आगे गिर जाना है। फसजदा यानी रूह, कौन सी रूह, यानी अपनी रूह, यानी अल्लाह, इसका मतलब ये है कि जिसका मैं मालिक हूँ, यानी जब मैं रूह फूंक दूं, अपनी रूह यानी जिसका मालिक मैं हूँ, जब मैं उसमें रूह फूंक दूं, तो फिर ये क्या करेगा, इसमें हरकत आएगी, इसके अंदर जान आएगी, तो तुम्हें क्या करना है, सजदा करना है। और ये सजदा कौन सा सजदा था, ये सजदा इबादत का सजदा नहीं था, ये सजदा है ताजीम था। ठीक है, और अल्लाह ताला का हुक्म था जो कि करना ही करना था। जैसे कि हम देखते हैं कि सजदा ताजीम यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी था कि जब सबने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, है ना, वो सजदा ताजीम था, ना कि सजदा इबादत।
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر طریقے کے سجدے جو ہیں وہ حرام ہیں. نہ تو سجدہ تعظیم کر سکتے ہیں، نہ ہی سجدہ عبادت کر سکتے ہیں. کوئی سا بھی سجدہ اب نہیں کیا جا سکتا، کسی کی غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر کیا کہ تمہیں صرف کیا کرنا ہے، میری فرما برداری کرنی ہے. فسجدہ تو سجدہ کیا. سجدہ یسجدو سے فعل ماضی، الملائکتو فرشتوں نے، کلہم ان کے سب نے، اجمعین اکٹھے، یعنی سب نے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس، ابلیس کے، استکبرا اس نے تکبر کیا. استکبرا یستکبرو سے اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا. وکانا اور ہو گیا، یا تھا وہ، من الکافرین کافروں میں سے، یا ہو گیا وہ کافروں میں سے. تو سجدہ کس نے انکار کر دیا؟ ابلیس نے. اور ابلیس نے جو ہے، اور ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے تھا بھی نہیں، اور وہ جناتوں میں سے تھا. اور اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں. تو یہ سب کے سب فرشتوں نے اس کو پورا کیا، بس اس ابلیس نے، کیونکہ اتنا نیک تھا کہ جن ہوتے ہوئے بھی وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا. اور اس کے اندر جو ہے، کیونکہ جنوں کے اندر سرکشی جو ہوتی ہے اور خباثت جو ہوتی ہے، سرکشی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے نا. اور ان کے اندر شر کا جو مادہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن اور وہی اس کا ابھر گیا اس وقت کہ میں کیسے سجدہ کروں اس کو. قالا کہا، یا ابلیس اے ابلیس. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. اے ابلیس، ماں کس نے، منع کا روکا تجھے، منع کیا تجھے، منع یمنعو سے کا تجھے، ان کے تسجدہ تو سجدہ کرے. سجدہ یسجدو سے، تسجدہ کہ تو سجدہ کرے، ان کی وجہ سے دال پر زبر آ گیا. لما اس کو جسے، خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقا یخلقو سے، خلقتو فعل ماضی، اور پہچان کیا ہے اس کی آخر میں؟ جو تاپش تو ہے. بیدیا اپنے دونوں ہاتھوں سے. استکبرتا تو تو نے، سوری استکبرتا نہیں ہے یہ، استکبرتا ہے یہ، ٹھیک ہے. دیکھیں استکبرا ہوتا ہے، اس کا فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ استکبرا. اور فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ یستکبرو. الحمدللہ یہ تو آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا، اتنی بار ریپیٹ ہو چکا. لیکن یہاں پر استکبرتا آیا ہے تو اس کا مطلب یہ الف جو ہے نا، یہ کیا کے لیے ہے. دو الف نہیں آتے اکٹھے، تو اس لیے ایک الف ہٹ گیا، اور جو کیا والا الف ہے وہ آ گیا، اور استکبرتا والے میں جو الف تھا وہ یہاں سے ہٹ گیا، محذوف ہو گیا. تو یہ کیا ہے کہ کیا تو نے تکبر کیا، کیا تو نے گھمنڈ کیا. یا کنتا تھا تو، کانا یکونو کن سے، کنتا تھا تو، من العالین مرتبہ بلند مرتبہ لوگوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے. عالین اعلیٰ سے بنا ہے نا یہ، عالین بلند لوگوں میں سے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے کہ جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ سجدہ کر، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، میں نے کہا سجدہ کر اور تو نے سجدہ نہیں کیا. مطلب تو جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، تو نے سرکشی کی، تو نے تکبر کیا. تجھے کس نے روکا تھا؟ جیسے پہلے آیا اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کس نے روکا، تو اس نے کیا کہا؟ میں تو اس سے بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو تو برتر سمجھ رہا ہے. قالا اس نے کہا، انا میں، خیرن بہتر ہوں، من ہوں اس سے، خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے، خلقا یخلقو سے، خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے، من نار آگ سے، وخلقتہ اور پیدا کیا تو نے اسے، خلقتا تو نے پیدا کیا ہوں اسے، من طین مٹی سے. یعنی میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس کے آگے سجدہ کیسے کروں؟ تو نے جو ہے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو منی سے پیدا کیا، ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، تین سے پیدا کیا. اب میں اس کے آگے سجدہ کیسے کروں؟ میں تو سجدہ نہیں کر سکتا. اب کیا کیا اس نے؟ کمپیریزن کیا. یہاں پر کیا کیا اس نے؟ کمپیئر کیا. جب ہم دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تبھی جو ہے ہم جو ہے نافرمانیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، تبھی سے ہمارا ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس نے بھی یہی کیا تھا، اور یہی وہ ہے لوگوں کو کرواتا بھی ہے، کیونکہ اس کی فطرت ہے نا یہ. اور جو اپنی فطرت وہ لوگوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے بھی تو کمپیئر کیا، تم بھی کمپیریزن کرو. اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے. اس کے پاس جو ہے اتنا اچھا شوہر ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے. اتنی اچھی سسرال ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے. جبکہ ہر چیز جو ہے کہ
اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، ہے نا؟ تو لیکن اس نے کیا کیا، کمپیئر کرنا شروع کر دیا، اور سب انسانوں سے وہ یہی کہتا ہے کہ تم بھی کمپیئر کرو، دیکھو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں دیا لیکن اس کو اتنا کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ قالا، اس نے کہا، فخرج، تو نکل جا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس نے تکبر کیا، اور تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تکبر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور بڑی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں جو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اس کی نیت خالص نہیں ہوگی، اپنے تکبر کرے گا، اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج، تو نکل جا، خراجہ یخرجو سے، منہا یہاں سے، فإنک، بے شک تو، الجحیم الرجیم مردود ہے، تو مردود ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تو دھتکارا ہوا ہے، رجیم رجم سے بنا ہے، رجم کس کو کہتے ہیں؟ پھٹکارے ہوئے کو، دھتکارے ہوئے کو، جیسے رجم کی سزا سنائی جاتی ہے نا، زمین میں پتھر گاڑ کے ان کو کتنا جو ہے ذلیل کیا جاتا ہے سب کے سامنے، جو شرعی سزا ہے، تو اسی سے رجیم، کہ تو مردود ہے یہ والا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، اب تو جو ہے پھٹکارا ہوا ہے، تو میری رحمت سے دور ہے، اور کیوں ہے؟ کیونکہ تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو نے کمپیئر کیا، وَإِنَّا، اور بے شک، عَلَيْكَ، تجھ پر، لعنتی، لعنت ہے میری، لعنتا، لعنتی، یا آ گیا نا، لعنت ہے، یا لگ گیا تو میری، الی یوم الدین، بدلے کے دن تک، یعنی کب تک پھٹکارا ہوا ہے تو؟ بدلے کے دن تک تجھے پھٹکار ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس نے کیا سوچا تھا؟ خلیفہ تو زمین میں بنوں گا، اور بڑی خوش وہ کھڑا ہوا تھا، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ مجھے بنائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے چوز کریں گے، مجھے زمین کا خلیفہ بنائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور سب سے سجدہ کرنے کو کہا، بس اس کو یہی لگا کہ میں نے ساری زندگی عبادت کری اللہ تعالیٰ کی، ہر جگہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے میری جگہ اس کو خلیفہ بنا دیا، تو بس یہیں سے کیا ہونے لگا، جیسے کہ مان لیں ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، اب ہم جو ہے نیکی کرتے ہیں اور بہت زیادہ تقویٰ کرتے ہیں، لیکن بہت ساری نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں کسی اور کو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت میجورٹی، میں تو اللہ تعالیٰ، میں تو اتنی نیک ہوں، میں اتنی عبادت کرتی ہوں، میں تو تہجد گزار بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو تو مجھے بھی دینا چاہیے تھا، مجھے اللہ تعالیٰ کو یہ خیر دینی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو دے دی، تو اتنا گنہگار بھی ہے، آتا تھا نا دماغ میں میجورٹی کے، وہی شیطان کے دماغ میں، کہ مجھے ملنا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا دیا، جبکہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، بس دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ رحمان میں کہ نہیں، میں نے پیدا کیا انس اور جنس کو سوائے میری عبادت کے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جو ہے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی صرف کہنا ماننا ہے، ہم مسلم ہی اس لیے ہے، مسلم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، ہر طریقے سے، ہر حال میں اپنا دل اور دماغ، اپنی باتیں، اپنا قول، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اس لیے ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم مسلم ہیں، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے اس کے بدلے میں ملنا چاہیے۔ تجارت، یہ بزنس دنیا کا نہیں ہے، یہ تو آخرت کا ہے، کہ اگر میں نے نیک کام کیا ہے تو مجھے اس کے بدلے آخرت میں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی ہے عالم بالا میں، جب اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد الست میں وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا کہ رب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہیوی ذمہ داری دی انسانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ انسانوں نے کہا ہم تیار ہیں، انسانوں اور جنات نے، کیونکہ ان کو جنت کا بھی وعدہ کیا گیا، ان کو جنت بھی دکھائی گئی، اور جنت کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں بھلا دی گئی آزمائش کے لیے، سامنے ہوتی تو پھر انسان کی کیا آزمائش رہ جاتی، بھلا دی گئی، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ یہ وعدہ تم سے لیا گیا ہے، اب تمہیں اس جنت کے لیے محنت کرنی ہے، بس اس جنت کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے،
اب اس کو قیامت کے دن تک کے لیے پھٹکار، یعنی تو اب میری رحمت سے دور ہو جا۔ قالا، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، فانظرنی، تو مجھے مہلت دے، نظرا ینظرو سے انظرنی، تو انظرنی، انظرا ینظرو سے انظرنی، تو مجھے مہلت دے، فعل امر ہے یہ، نون یہاں پر نون وقایا ہے، الی یومی، اس دن تک، یبعثون، جب سب اٹھائے جائیں گے، بعثا یبعثو سے مضارع مجہول، یبعثون سب اٹھائے جائیں گے، یعنی اب مہلت مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، دعا کر رہا ہے، اچھا آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا، ٹھیک ہے، اب آپ مجھے جو ہے مہلت دے دیجیے، کب تک کے لیے مہلت دے دیجیے؟ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے، میں لوگوں کو ورگلاؤں گا، آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا، قرآن کے راستے سے ہٹاؤں گا، بس میں لوگوں کو آپ کے راستے تک آنے نہیں دوں گا، میں جو ہے۔ اور وہ شیطان کرتا کیا ہے، جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا، اتنا انتظار ماں کو نہیں ہوتا بچہ پیدا ہونے کا، جتنا انتظار شیطان کو ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ کہ مجھے اس کو اپنا ساتھی بنانا ہے، مجھے اس کو اپنا دوست بنانا ہے، اور میں اس کو بہکا کر رہوں گا، اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کروں گا، اور مجھے اس کو جہنم میں لے جانا ہے، بس اس کی یہی کوشش ہے، اور اس کے سارے ساتھیوں کی یہی کوشش ہے، اپنی ساری فوجیں جو ہے وہ انسان کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ مجھے بس اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول بھی کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِنَّكَ، تو بے شک تو، من المنذرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، انذرا ینذرو سے منذر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تو جا، تجھے مہلت مل جائے گی، اب تو جو ہے قیامت تک کے لیے تو زندہ رہے گا، تو لوگوں میں اتنی طاقت بھی تجھے ہے کہ تو لوگوں کو وسوسہ ڈالے گا لوگوں کے اندر، تو لوگوں کو بہکا سکتا ہے، ورگلا سکتا ہے، لیکن شیطان زبردستی نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان سے بچنے کے طریقے بھی ہمیں بتا دیے گئے کہ اگر ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور تو شیطان بھاگ جاتا ہے، غصے پر کنٹرول ہو جاتا ہے ہمارا، ہے نا، اور ہمارا دماغ چلنے لگتا ہے۔ تو کیا کہا؟ ٹھیک ہے جا، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں۔ اب اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی دعا کرنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اتنے گنہگار کی دعا سن لی، جبکہ وہ پھٹکارا ہوا تھا، اس کی دعا سن لی، تو اللہ تعالیٰ کیا ہماری دعائیں نہیں سنے گا؟ کم سے کم ہم شیطان کے درجے میں تو نہیں ہے نا، تو کیا وہ ہماری دعائیں نہیں سنے گا؟ تو جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، امیدوار ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میری دعا سنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي، یعنی جب کہہ دو، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دو میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، اور میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، بس ان کو بھی میری بات ماننی چاہیے، ان کو بھی میرا کہنا ماننا چاہیے، ان کو بھی مجھ پر ایمان لانا چاہیے، میری ناشکری نہیں کرنی چاہیے، میرے ساتھ کفر نہیں کرنا چاہیے۔ کس میں پڑھا تھا ہم نے؟ سورہ بقرہ میں، ہے نا؟ الا یومی، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ جا، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الا یومی، اس دن تک، الوقت، جس کا وقت معلوم ہے، یعنی کون سا وقت؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور کون سا وقت ہے وہ؟ قیامت کا دن، جا اس دن تک میں نے تجھے مہلت دے دی۔ قالا، اس نے کہا، فبی عزتی کا، تو قسم ہے تیری عزت کی، کا مطلب تو، اور یہاں پر بھی قسم کے لیے آیا ہے، عزتی، عزت، اور کا تیری، تو قسم ہے تیری عزت کی، لا اغوینہم، ضرور میں گمراہ کر دوں گا ان سب کو، لا مطلب ضرور، اغوین، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، ضرور میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ کتنی شدت ہے نا اس کی بات میں، کیسے پتا چلا شدت ہے؟ بہت فورسفلی یہ بات کہہ رہا ہے، بہت شیورٹی سے یہ بات کہہ رہا ہے، I will surely mislead them، I will surely، یعنی میں ضرور کروں گا۔ غین واو یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اغوا فعل ماضی ہے، اغوا آخر میں یا آتا ہے کھڑی مکسورہ کے ساتھ، یغوی فعل مضارع ہے، یغوی، تو شروع میں لام لگ گیا یہاں پر، اور آخر میں نون شد کے ساتھ ہے، تو یعنی بہت زبردست، بہت زوردار انداز میں کہہ رہا ہے کہ میں ضرور ان کو مسلیڈ کروں گا، ضرور میں ان سب کو بہکا دوں گا، اجمعین، سب کو اکٹھے جتنے بھی ہیں میں سب کو ورگلاؤں گا۔ اب سب کے پاس آتا ہے وہ، سب کے دماغ میں، دل و دماغ میں جو ہے نا وہ وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی، کہاں لے جا رہے ہو اپنی اولاد کو؟ آیا تھا نا ہاجرہ علیہ السلام کے پاس بھی کہ دیکھو تمہاری اولاد کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں،
وہ تو بندے کا کنٹرول ہونا چاہیے اپنے اوپر کہ وہ شیطان کی باتوں میں نہ آئے ہمارا، اس لیے ہمیں یہ قصے بتائے گئے کہ دیکھو شیطان نے سب کو ورگلایا، انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا، صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا، لیکن وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے تھے۔ حضرت عمر سے تو وہ ڈر کے بھاگتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں نا کہ اللہ رسول اللہ کہتے ہیں عمر تم سے شیطان کتنا ڈرتا ہے، شیاطین تم سے ڈرتے ہیں، تم اس طرف سے آ رہے ہوتے وہ دوسری طرف بھاگ رہے ہوتے یعنی اپوزٹ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے آتا ہے؟ تقوی انسان کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ وہ شیطان کی باتوں میں نہ آئے، مرتے وقت تک بھی وہ نہ ورگلائے، آخر وقت میں ہمارے منہ پر کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا قرآن جو ہے وہ ریمائنڈر ہے، قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ میں آج پڑھ دوں اسے یا آپ کا قرآن مکمل ہو جائے اور بس قرآن میں نے بند کرا اور رکھ دیا اور میرا کام ختم، نہیں۔ جب تک قرآن سے تعلق رہے گا نا ہمارا، جب تک اس سے روشنی آتی رہے گی ہمارے اوپر، تب تک ہم شیطان سے بچتے رہیں گے۔ جہاں ہمارا تعلق قرآن سے چھوٹا، جہاں ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہوا، وہیں جو ہے ہم ڈگمگانا شروع ہو جائیں گے اور وہیں سے ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمیں ٹریپ کرنا شروع کر دے گا، ہمارا ایمان جو ہے ڈگمگانا شروع کر دے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا قرآن پورا ہونے والا ہے تو آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اور زیادہ پکڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تو آپ روز، آپ کو پتا ہے مجھے 11 بجے میری کلاس ہے اور مجھے اس کو کھولنا ہے اور مجھے پڑھنا ہے ہر حالت میں، چاہے آپ کو کیسے بھی کام کمپلیٹ کرنا پڑے، لیکن آپ کرتے ہیں اور زبردستی آتے ہیں، ہے نا، فورسفلی آپ آتے ہیں قرآن کی وجہ سے۔ لیکن جب قرآن پورا ہو جائے گا کوئی فورس نہیں رہے گا، چلو ٹھیک ہے 11 بجے نہیں تو میں تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گی، چلو ابھی میرا کام نہیں ہے میں دوپہر کو پڑھ لوں گی، چلیں ابھی ٹائم نہیں ہے رات کو پڑھ لوں گی، پتہ چلا پورا دن نکل گیا۔ تو اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے قرآن کے مکمل ہونے کے بعد، اور زیادہ اپنے آپ کو اس سے باندھ کے رکھنا ہے، کیونکہ جہاں اس سے تعلق ٹوٹا وہ وہیں سے ہمیں ورگلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے، میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، اللہ سوائے عبادہ کا، تیرے بندوں کے۔ خود بھی کہہ رہا ہے سوائے تیرے بندے، عباد، عبد کی جمع عباد ہے۔ کون سے بندے؟ منہم، ان میں سے، جو مخلصین، خالص کیے ہوئے ہیں، چنے ہوئے ہیں، اخلصا یخلصو سے مخلصین، جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا کہتا ہے وہ؟ اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نا کہ لوگوں میں آپ اعلان کر دیں کہ میں تبلیغ دین پر اور احکام قرآن پر تم سے کوئی اجرت یا بدلہ نہیں مانگتا، یعنی میں کچھ نہیں مانگتا تم سے۔ مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ میں تم سے اس بات پر کچھ نہیں مانگتا، اس سے میرا کوئی مقصد نہیں، کوئی دنیاوی چیز مجھے نہیں چاہیے، نہ میں تکلف کرنے والا ہوں کہ اللہ نے اس کو نہ اتارا ہو، ہے نا، بلکہ میں جو ہے کیا کرتا ہوں، میں لوگوں کو جوڑتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ میں اس میں کمی کرتا ہوں، نہ میں اس میں زیادتی کرتا ہوں۔ میری رضا، میرا مقصد کیا ہے؟ صرف رضا الہی، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں جسے کسی مسئلے کا علم ہو، ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر پہلے کیا کہا گیا، یہاں پر شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا سب کو ورگلا دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، ٹھیک ہے۔ جو مخلص بندے ہیں، خود بھی کہہ رہا ہے وہ میری باتوں میں آئیں گے نہیں، کیونکہ متقی جو ہوتے ہیں، پرہیزگار جو ہوتے ہیں، وہ اس کی باتوں میں آتے ہی نہیں ہیں۔ جو بیچ میں ہوتے ہیں نا، ڈاواڈول ہوتے ہیں، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، وہ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام، کتنے صحابہ گزر چکے، کتنی صحابیات گزر چکی، جن کی ہم نے سٹوری ہم پڑھ چکے ہیں، جن کی سیرت ہم پڑھ چکے ہیں، اور کتنے تابعین گزر چکے، تابعین گزر چکے، ایون امام بخاری کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے، امام بخاری جتنے بھی امام تھے اور جنہوں نے یہ صحیح احادیث لکھے، کتنے تقوی والے تھے۔ امام بخاری کے فادر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے، وہ جو ہے آخری ٹائم پر یہ کہتے تھے کہ میں نے جو ہے، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی حرام رزق کے لیے نہیں پکڑے گا، یعنی زندگی میں نے صرف حلال رزق تلاش کیا ہے۔ اور ان کی والدہ کس قدر متقی تھی، پرہیزگار تھی۔ امام بخاری جب پیدا ہوئے تھے کچھ دن بعد، یعنی جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ ان کی والدہ جو تھی خوب روتی تھی، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتی تھی، سجدوں میں رہتی تھی۔ اور پھر ایک دن ان کے خواب میں ابراہیم علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رونے کی وجہ سے اور تمہارے نماز کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی۔ اور جب وہ کہتی ہے کہ جب میں صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کی روشنی پہلے سے زیادہ اچھی تھی۔
اور ان کو کتنا بڑا کام کرانا تھا اللہ تعالیٰ سے. وہ چاہتی تو وہ بھی کفر کچھ کرتی، کفر یا کلمہ کہہ سکتی تھی، شیطان ان کے پاس بھی آیا تھا، آیا ہوگا. چاہتے تو امام بخاری بھی کچھ بھی کفر یا کلمہ نکال سکتے تھے، لیکن نہیں. زندگی بھر وہ جو ہے پرہیزگار رہے، زندگی بھر ادھر کے سفر ادھر کے سفر. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں امام بخاری کی سیرت آپ کو سناؤں گی. بہت زبردست حافظے والے تھے، تبھی تو اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے کرایا ہے نا. وہ تو صحابہ کے بعد تھے، تبع تابعین کے بعد تھے، وہ تو امام تھے. تو آج بھی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قالا، فرمایا، کہا، فالحق، تو حق ہے. تو بس یا تو حق ہے، والحق کا، اور حق ہی اقول، میں کہتا ہوں. قالا یقول، قل سے حق ہی میں کہتا ہوں. یعنی سوری یعنی ہر بات حق ہے اور صرف میں حق ہی کہتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر بات کیا ہے؟ حق ہے، اور صرف میں ہی حق کہتا ہوں. اور پھر لأن، اور کیا حق کہتا ہوں؟ اب آگے اللہ تعالیٰ کی بات بتائی جا رہی ہے. لأن، ضرور میں بھر دوں گا. اچھا، پہلے اس والی بات میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میں حق ہوں اور حق ہی میں کہتا ہوں. تو ہمیں بھی کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں بھی ہر بات حق کہنی چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ تم جو ہے حق بات پہنچا دو، مشرکین مکہ کی طرف حق بات پہنچا دو، ہر بات سچ سچ پہنچا دو. اسی طرح آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، جو شخص کچھ جانتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اور وہ بولے، اور جو شخص نہ جانتا ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، یعنی واللہ عالم. یعنی اگر کچھ نہ پتا ہو نا تو نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں میں نے سنا تھا، ہاں میں نے شاید یہ بات میں نے میرے کانوں میں پڑی تھی، یا ڈاؤٹ فل بات. ایسا مسلمان نہیں ہوتا. انسان کو ہمیشہ حق ہی ہونا چاہیے اور حق ہی بولنا چاہیے، کیونکہ اس کا رب بھی حق ہی بولتا ہے. اور پھر کیا کہا؟ لَأَمْلَأَنَّ، ضرور میں بھر دوں گا، الجہنم، جہنم کو، من کا، تجھ سے، وممن، اور ان سے جو تبعہ کا، تیری پیروی کریں گے، منہم، ان میں سے، اجمعین، سب سے. ملأ یملؤ سے، لأملأن، ضرور میں بھر دوں گا. یہاں پر بھی کیا ہے؟ لام ہے شروع میں اور آخر میں نون شد کے ساتھ ہے. یعنی میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا سب تجھ سے، اور جو جو تجھے فالو کریں گے، جو جو تیری پیروی کریں گے، ان سب سے میں جو ہے جہنم کو بھر دوں گا. اب تو جو ہے جا، تجھے جو کرنا ہے کر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار بھی دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ والی باتیں بتائیں. کیوں بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈر ہے نا کہ دیکھو، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی یہ باتیں یاد رکھنا. اس نے یہی باتیں کہی تھی مجھ سے، میں ضرور بہکاؤں گا، تم سب کو ضرور برگلاؤں گا. تو اس لیے تم سب کو جو ہے الرٹ رہنا ہے. اور میں نے بھی یہ حق بات کہی ہے کہ جو جو اس کے پیچھے چلے گا، جو جو اس کو فالو کرے گا، میں سب کو جہنم سے بھر دوں گا. اور میں حق ہی کہتا ہوں. اور ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ حق کے پیچھے جانا ہے اور حق ہی کہنا ہے. اچھا، ایک اور واقعہ آتا ہے اس پہ. حضرت زینب جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ وہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے طلب نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور بھوک کو جمع مت کرو. یعنی تکلف نہیں کرنا چاہیے انسان کو کسی بھی بات میں. اور حق، اگر کوئی بات ہے، جھوٹ، یعنی اگر کوئی بات ہم، یعنی ہمیں بھوک بھی لگ رہی ہے نا، اس میں بھی ہمیں کیا ہے؟ ایک دم بولنا چاہیے کہ ہاں مجھے جو ہے بھوک لگ رہی ہے. اس کو بھی جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کریں. اتنی بڑی بات بھی ہے. تو صحابہ کرام جو ہیں ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے تو بالکل فری رہتے تھے. قل، کہہ دیجئے، ماں نہیں، اسألکم، میں سوال کرتا تم سے، سألا یسألو، علیہ، اس پر، من اجرن، کسی اجر کا، وما، اور نہیں ہوں، انا، میں، من المتکلفین، تکلف کرنے والوں میں سے. متکلفین، تکلف کرنے والے، کلفا یکلفو سے، متکلفین. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کو یہ بتا دو کہ میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، جو میں تمہیں اپنی بات پہنچا رہا ہوں، اس پر میں کسی قسم کا کوئی بھی اجر نہیں مانگ رہا، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا. میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں، اور نہ ہی میں کسی بات کا تکلف کرتا، اور نہ ہی کہ کچھ بات بتانے میں.
میں تمہیں کوئی کچھ تکلف کرتا، نہ میں کمی کرتا، نہ میں زیادتی کرتا، میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو تکلف ہمارے نبی بھی نہیں کرتے تھے، اور تکلف ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی بات میں. کہیں بھی انسان کو تکلف نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. اب اس میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے کہ تکلف کرنے سے، یعنی ہمیں تکلف نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح حضرت سلیمان سے مروی ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہم مہمان کے لیے بھی تکلف کریں، یعنی میزبان اور مہمان دونوں کو منع کیا گیا، دونوں کو نیچرل طریقے سے نیچرل طریقہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، نیچرل طریقے سے ٹریٹ کرنے کے لیے کہا گیا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اب ہم تکلف نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے ہم مہمانوں کا خیال بھی نہ رکھیں، مہمان نوازی بھی نہ کریں، ان کو کچھ کھلائیں پلائیں بھی نہیں. تکلف یعنی کہ ہم بہت زیادہ جو پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ تکلف کرتے ہیں، اس بات سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ بھی تکلف نہیں کرتے تھے. یعنی بیسیکلی تکلف ہے کہ بناوٹی چیزیں، بناوٹ نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر. سمپل ایک لفظ میں یہ دیکھیں، چاہے ہم کھانا کھلائیں، رہن سہن ہمارا، کھانا پینا ہمارا، ہمارے کپڑے، ہر چیز میں بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، سادہ ہونا چاہیے. آیت نمبر 87، ان ہوا نہیں ہے وہ اللہ مگر ذکرن ایک نصیحت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے. کیا یہ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا، رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے ان کو کہہ دو کہ یہ ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے، ایک ریمائنڈر ہے. شروعات بھی اسی سے ہوئی تھی نا، یہ ایک ریمائنڈر ہے قرآن. اب بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ریمائنڈر ہے، یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے. کس کے لیے؟ تمام جہان والوں کے لیے. وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور تم ضرور جان لو گے، علیمہ یعلمو سے تم ضرور جان لو گے، نبأہ خبر، بعد حین خبر اس کی، ایک بعد ایک وقت کے، ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جان لو گے. یعنی یہ جو ہے، یہ صرف اور صرف یہ جو قرآن ہے، یعنی اس میں جو ہے یہ فرما دیا گیا، آخر میں فرما دیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں جو تم کو عالم بالا یا دین اسلام کی باتیں بتاتا ہوں، اس پر کوئی بھی تبلیغ نہیں، کوئی بھی معاوضہ نہیں، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے. اور جب تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد، یعنی ایک وقت کے بعد، یعنی جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے، مرنے کے بعد ساری چیزیں، ساری خبر، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی اور وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں اب دیکھیں الحمدللہ سورہ صاد کمپلیٹ ہو گئی. ایک ہم اس کا ریمائنڈر دیکھتے ہیں چھوٹا سا. میں نے بتایا اس کے 6 پارٹس. ایک تو قریش، ٹھیک ہے، اور پھر آتا ہے نیشن کے بارے میں، پرانی جو ہماری قومیں گزر چکی ان کے بارے میں. پھر پروفیٹس کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے. پھر جنت کے بارے میں ایک پارٹ ہمیں یہاں پر بتایا گیا. پھر جہنم کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. ٹھیک ہے، پھر آخری میں آتا ہے سے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ شروع میں جو ہے قریش سے خطاب کیا گیا تھا، ہے نا. مشرکین مکہ کو اور قریش کو کیا کہا گیا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے. ٹھیک ہے، اور تم جو ہے اپنی مخالفت میں ہو، اور اپنی تم جو ہے کس میں ہو، اپنی مخالفتوں میں ہو، اور اپنے تم گھمنڈ میں ہو، اپنی عزت میں ہو، اپنی جھوٹی شان میں ہو، یعنی اپنی جھوٹی ڈگنیٹی میں ہو تم لوگ. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر یہ دیکھیں کہ لاسٹ میں بھی وہی بات کہی گئی. شروع میں بھی قریش سے کہا گیا اور لاسٹ میں بھی وہی بات کہی گئی قریش سے. ٹھیک ہے، کہ پہلے ان سے خطاب کیا گیا اور لاسٹ میں بھی ان کو خطاب کیا گیا. تو مطلب کیا ہے کہ پوری سورہ جو ہے وہ اسی پر ہے. ٹھیک ہے، شروع اور اینڈ میں، کہ ان سے یہ کہہ دو.
ان سے کہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک نصیحت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی باتیں تھیں اور بھی باتیں، تو کس سے کہی گئی؟ یہ قریش سے کہی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں نیشنز کے بارے میں آیا کہ جو پرانی قومیں تھی، قوم عاد، قوم سمود، ہے نا، فرعون کے بارے میں، ان سب کے بارے میں، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کے انجام پر غور کرو، نیشنز کے بارے میں غور کرو، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیں ذرا، جہنم، جہنم کا ذکر ہمیں بتایا گیا، تو یہ والا پارٹ اس والے پارٹ سے کنیکٹڈ ہے نا۔ اور پھر بیچ میں آتی ہے، پھر بیچ میں کہی گئی پروفٹس کی بات کہ دیکھو تمہارے رول ماڈلز کون ہیں، تمہیں کن کو فالو کرنا ہے، تمہیں ایوب علیہ السلام، تمہیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان سب کو تمہیں فالو کرنا ہے، یہ تمہاری انسپریشن ہے، یہ تمہارے جو ہے رول ماڈل ہیں، ان کو فالو کرو گے تو ان لوگوں کا انجام کیا ہے؟ جنت، تو تمہارا بھی انجام کیا ہوگا؟ جنت۔ تو سبحان اللہ، یہ پوری سورہ صاد کی چھوٹی سی اس میں یہ سمری ہے، الحمدللہ۔ تو قرآن کی جو ہے کوئی بھی بات بکھری ہوئی نہیں ہے، قرآن ایسا نہیں ہے کہ شروع میں کچھ اور کہہ رہا ہے، لاسٹ میں کچھ اور کہہ رہا ہے، یا بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے ابھی تو کچھ اور بات کہی گئی ہے، پھر سے کچھ اور بات آ جاتی ہے، پھر سے کچھ اور بات آ جاتی ہے۔ قرآن جو ہے وہ کمپائل نہیں ہے، بکھرا ہوا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، کیا ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن بکھرا ہوا ہے؟ الحمدللہ قرآن کی ہر بات کنیکٹڈ ہے، اور ہر بات کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔